डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 846 का यूनिट 8 डिस्कस करेंगे, जिसका उन्वान है मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगर आप फॉलो कर रहे हैं इस चैनल को तो आपको इल्म होगा कि इस कोड के दीगर तमाम यूनिट्स वो पहले अपलोड हो चुके हैं। ये एक यूनिट रहता था, सो आज इसको हम डिस्कस करते हैं। मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब अगर आप अपना जो स्टडी गाइड है तो उसको देखें तो उसमें इस यूनिट की आउटलाइन यूं दी हुई है, ये इसका फोटो शॉट है। थियरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, concept of management of teaching learning process, steps for managing teaching learning process और teacher as a manager। आइए हम शुरू करते हैं। पहले याद आपको करा दूं, ये स्लाइड मैंने आपको पहले यूनिट में भी दिखाई थी कि टीचिंग क्या होती है, क्योंकि इस यूनिट में हम जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको मैनेज करने के हवाले से बात करनी है हमने। सो टीचिंग इज द सिस्टमैटिक वे ऑफ प्रेजेंटिंग कंटेंट नेसेसरी फॉर मास्टरी विद इन ए जनरल एरिया ऑफ नॉलेज। जो टीचिंग होती है, जो तदरीस होती है, वो हम एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके के साथ किसी एक मौजू को उसके जो एक्सपर्ट है उसके अपने स्टूडेंट्स को पहुंचाने की कोशिश करता है। इन जनरल टीचिंग मीन्स द आर्ट और प्रोफेशन ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ और द इम्पोर्टिंग ऑफ नॉलेज फ्रॉम ए टीचर टू स्टूडेंट। ये बात मैंने अभी कर दी। अभी जो एनसाइक्लोपीडिया है, वर्ल्ड बुक ऑफ एनसाइक्लोपीडिया, वो इसकी तारीफ एग्जैक्टली इन वर्ड्स में करता है, और I quote, teaching is the process by which one person helps others to achieve knowledge, skills and attitude। हमें पता है एजुकेशन में ये तीन मेन चीज़ें होती हैं। नॉलेज हम दे रहे होते हैं, हम स्किल्स दे रहे होते हैं, और हम एटीट्यूड डेवलप कर रहे होते हैं। तीन डोमेन्स हैं एजुकेशन की, जो हम कॉग्निटिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है और अफेक्टिव डोमेन है। सो टीचिंग जब हम कर रहे होते हैं तो इन तीनों डोमेन्स को हम कवर कर रहे होते हैं। अब हम चूंकि टीचिंग की मैनेजमेंट करनी है तो याद दिला दूं आपको कि मैनेजमेंट क्या होती है। द टीचर ऑफ साइंटिफिक द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिफाइंस मैनेजमेंट एज, और ये F.W. टेलर है जो मैनेजमेंट की जिसकी तारीफ कर रहे हैं और मैं कोट कर रहा हूँ। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। आप अपने महदूद ज़राए जो है मैन, मटेरियल और मनी, मैन, मटेरियल और मनी, आपके पास कुछ रकम है, आपके पास कुछ स्टाफ है, आपके पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है और मटेरियल है और इक्विपमेंट है, उसका हम अब बेहतरीन इस्तेमाल करके अपने जो जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर रहे होते हैं। वो होती है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडर्स एनीवेयर। और थोड़ा सा और मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट प्रोसेस इज वेरी नेसेसरी टू रन एनी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। और जब किसी भी तंजीम, किसी भी सेटअप, किसी भी जगह की मैनेजमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ज़रूरी है, तो स्कूल भी एक मैनेजमेंट अदारा होता है। और ज़ाहिर है स्कूल की मैनेजमेंट को भी बेहतरीन रखना, अपडेट रखना उसके मकासद के तकमील के लिए ज़रूरी होता है। सो ए स्कूल इज़ ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन which requires proper management of education,
اور اس میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اور ٹیچنگ لرننگ پروسیس اور سٹاف وغیرہ وغیرہ سب کو بہترین انداز میں ہم نے مینیج کرنا ہوتا ہے. اور آسان الفاظ میں مینجمنٹ اسٹینڈس فار دا پروسیس آف مینیجنگ آل ریسورسز ان سسٹمیٹک مینر فار اچیونگ پری ڈیٹرمنڈ ٹاسک. یہ ہم ڈسکس بات کر چکے ہیں. اب جو پہلا امپورٹنٹ سب سیکشن آتا ہے اس یونٹ کا وہ ہے تھیریز آف آرگنائزیشن. آرگنائزیشن تھیریز کیا ہوتی ہیں جی؟ آرگنائزیشن تھیری از اے سیٹ آف کانسیپٹ، کچھ تصورات ہیں، اینڈ پرنسپلز، کچھ اصول ہیں، دیٹ پرووائڈ فریم ورک فار سسٹمیٹک اسٹڈی آف اے اسٹرکچر، فنکشننگ اینڈ پرفارمنس آف آرگنائزیشن. کسی بھی تنظیم کا، کسی بھی آرگنائزیشن کو وہ اس کا اسٹرکچر کیا ہے، وہ فنکشن کیسے کر رہی ہے اور پرفارم کیسے کر رہی ہے، اینڈ دا بیہیویئر آف انڈیویجولز اینڈ گروپ ورکنگ ان دیم. اور ظاہر ہے اس آرگنائزیشن جو ہے اس کے اندر کچھ افراد کام کر رہے ہیں ٹاپ سے باٹم تک، تو وہ ان کی آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں، اور پھر اپنے جو ان کے جو جاب ڈسکرپشن کیا ہے اور وہ کیسے وہ اس کو پرفارم کر رہے ہیں. یہ آرگنائزیشن تھیوری ہمیں بتاتی ہے. اور آرگنائزیشن تھیوری explains how organization structures are built. It also suggests how organization can be designed to improve their effectiveness. جب ہم اسٹرکچرز کی بات کرتے ہیں اس آرگنائزیشن کی، اس کی فریم ورک کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ہے اس کے جو ہیں افراد وہ کیا کیا پرفارم کر رہے ہیں، کیسے پرفارم کر رہے ہیں، اور اس اسٹرکچر کو اور ان کی پرفارمنس کو مزید اکانومی آف ریسورسز کرتے ہوئے کیسے ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں. اب کیٹیگریز دیکھتے ہیں تھیریز کی. بہت تھیریز یعنی مختلف نظریات پیش کیے گئے، ان کو ہم گروپ کر سکتے ہیں تین بڑی کیٹیگریز میں. جتنے مفکر تھے ہر ایک نے اپنی اپنی تھیری دی آرگنائزیشن کی، تو ہم جو تین بڑی کیٹیگریز ہیں، ایک ہے کلاسیکل آرگنائزیشن تھیری، ایک ہے نیو کلاسیکل آرگنائزیشن تھیری، اور تیسری ہے ماڈرن آرگنائزیشن تھیری. اب ہم تینوں کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں. یہ امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے اس یونٹ کا. سب سے پہلے کلاسیکل آرگنائزیشن تھیریز جو ہے مختلف لوگوں نے پیش کی، وہ کیا تھیں؟ ایک کی ورڈ یاد رکھیے گا، وہ ہے ٹاسک سینٹر. یہ ساری تھیریز جو زور دے رہی تھی، ایفیسائز کر رہی تھی، وہ ٹاسک کے اوپر ہے. سو یہ جو کلاسیکل آرگنائزیشن تھیری ہے، اٹ از دی اولڈسٹ تھیری آف آرگنائزیشن. It is originated from the writing of classical management thinkers such as Taylor and Fayol. اگر آپ کو یاد ہوگا ٹیلر اور فائل کی میں نے ڈیفینیشن بھی آپ کو دی تھی آرگنائزیشن کی. پھر دی کلاسیکل رائٹرز، یہ جو ٹیلر اور فائل اور ان کے جو ہم اثر ہیں کنٹمپرریز ہیں، ویوڈ آرگنائزیشن ایز اے مشین. وہ یوں سمجھتے ہیں آرگنائزیشن کو جیسے کہ کوئی مشین ہو، اور انڈیویجولز ان اٹ آر ڈفرنٹ کمپوننٹس، اور جو افراد اس میں ہیں آرگنائزیشن میں وہ یوں سمجھ لیں جیسے کہ وہ مشین کے کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں. They believe that efficiency of organization can be increased by making each individual more efficient. اور اس کا بیسک کانسیپٹ یہ تھا کہ افراد کو اگر ہم ان کی ایفیشنسی کو امپروو کریں، ایسے اقدامات کریں کہ ان کی ایفیشنسی امپروو ہو، تو پھر اس سے اوور آل جو آرگنائزیشن ہے اس کی ایفیشنسی بھی امپروو ہوگی. اس بات کو ہم آگے بھی جاری رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ جو تھیری ہے اس کے جو کریکٹرسٹکس کیا ہیں یا اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے. اٹ از بیسڈ آن آرگنائزیشن ایز اے مشین، یہ ہم بات کر چکے ہیں، اینڈ انڈیویجولز ورکنگ ان اٹ ایز ڈفرنٹ کمپوننٹ مشین. یہ ٹھیک ہے، جب ڈیفینیشن ہم نے اس کی تو یہ کریکٹر جو ہے نا اس میں اس کا ہم نے ذکر کیا، اور یہاں کریکٹرسٹکس میں خصوصیات میں بھی اس تھیری میں ٹاپ کے اوپر یہ آ گئی. دوسری بات یہ ہے اٹ بلیو دیٹ ایفیشنسی آف آرگنائزیشن کین بی انکریز بائی میکنگ ایچ انڈیویجول مور ایفیشینٹ. یہ بھی ہم نے لاسٹ میں بات کی.
اور پھر اس کے جو ہے اگلی جو ہے اس کی وہ جی سٹک ہو گیا تھا سسٹم تھوڑی دیر کے لیے. ہم جہاں سے ہم رکے تھے وہاں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. ہم ڈسکس کر رہے تھے کریکٹرسٹکس کلاسیکل آرگنائزیشن تھیوری کی. سو تیسری جو کریکٹرسٹکس ہے اٹ ڈیلز ود فارمل آرگنائزیشن اسٹرکچرز. پھر اٹ فوکسز آن آبجیکٹیوز اینڈ ٹاسک اینڈ ناٹ آن دا ہیومن بینگز پرفارمنگ دا ٹاسک. اور it aims at maximizing control. اور پھر it emphasizes the direction on the detection of errors occurred and the correction. اب یہ جو کلاسیکل تھیوری ہے اس کو ہم جو ایجوکیشن سسٹم میں جب بات لے کے آتے ہیں اسکولوں کی بات کرتے ہیں ٹیچنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم اس کو کیسے اپلائی کرتے ہیں. According to this theory, teacher controls all activities of teaching learning process. Students are passive learners. They have to follow the instruction of the teacher. Main emphasis is on the presentation knowledge and skills are developed in interest of organization. The teacher does not consider the interest, attitude and values of the learner. اس تھیری کے مطابق کلاسیکل جو تھیری ہے ہماری اس کی آرگنائزیشن کی اس کے مطابق جو پیوٹل رول ہے وہ ٹیچر کا ہوتا ہے. وہ ایکٹیو رول پلے کرتا ہے. اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پیسو رول میں ہوتا ہے. اور بظاہر جو ٹاسک ان ہینڈ ہوتا ہے یعنی جو کانٹیکٹس ہوتا ہے اس کو پاس آن کرنے کے اوپر جو ٹیچر کا ایمفیسس ہوتا ہے. اور جو the teacher does not consider the interest, attitude and values of the learners. اب ہم دوسری جو تھیری ہے وہ اس کی بات کرتے ہیں نیو کلاسیکل آرگنائزیشن تھیری. اس کو اگر شارٹ آپ یاد رکھنا چاہیں تو یہ ہے ریلیشن شپ سینٹرڈ. پچھلی والی تھیری اگر میں آپ کو یاد کرا دوں تو وہ آپ کو یہ دیکھا آپ نے کلاسیکل جو آرگنائزیشن تھیری تھی وہ ٹاسک سینٹر تھی. اس کا زیادہ ایمفیسس ٹاسک کے اوپر تھا. جو ٹیچنگ کروائی جا رہی ہے جو ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے اس کو ٹیچرز نے ارسپیکٹو کی اسٹوڈنٹ کی کتنی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس نے اسٹوڈنٹ تک پہنچانا ہوتا ہے. جبکہ اس نیو کلاسیکل آرگنائزیشن تھیریز میں جو ریلیشن شپ میٹر کرتا ہے. کلاس کے اندر جو سیٹ اپ ہے ٹیچنگ لرننگ کے حوالے سے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ریلیشن شپ اس کے اوپر یہ ایمفیسائز کرتی ہے. The neoclassical theory originated from the findings of the famous Hawthorne experiments conducted under the leadership of Mayo. It developed with the human relationship movement. The neoclassical school focuses attention on human beings and their behavior in the organization. اور اس کا جو ایمفیسس ہوتا ہے ہیومن بیہیویئر ان آرگنائزیشن از گریٹلی انفلوئنسڈ بائی فارمل ایز ویل ایز فارمل ریلیشن. یعنی ٹیچر اور ٹاٹ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ کس قسم کے ہیں. کون سا اسٹائل ٹیچر اپنا رہا ہے اور جو آٹوکریٹک اسٹائل اپنا رہا ہے ڈیموکریٹک اسٹائل اپنا رہا ہے جو ہے نا وہ یا کون سا ٹیچنگ اسٹائل اس نے اپنایا ہوا ہے. یہ اس کے آرگنائزیشن تھیوری کا ہے اس کے اوپر ایمفیسس ہے. اب اس کی خصوصیات نیو کلاسیکل تھیوری کی خصوصیات یا اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے وہ یہ ہے کہ دی آرگنائزیشن از اے سوشل سسٹم. یہ بیسیکلی ایمفیسائز کرتی ہے کہ جو ہے آرگنائزیشن بھی ہیومن بینگ کا ایک سوشل ادارہ ہوتا ہے اور کتنی ایفیشینٹلی یا کتنی بہترین طریقے سے یہ ورک کرتا ہے
ان کے جو آپس میں جو ادارے کے اندر جو چھوٹے گروپس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ کیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں, ان کی آپس میں کتنے کارڈیل ریلیشن شپ ہے, وہ میٹر کرتے ہیں. The social environment on the job affect people and is also affected by the people. بالکل کلیئر ہے جی. دی انٹیگریشن بٹوین آرگنائزیشنل اینڈ انڈیویجول گول از مسٹ. اس میں جو ہے ضروری یہ بات ہے کہ جو آرگنائزیشن کے گولز ہیں, جو انڈیویجول کے گولز ہیں, وہ آپس میں وہ ان کی مطابقت ہو, وہ سیم لائنز کے اوپر ہوں. یہ نہ ہو کہ جو افراد ہیں ان کے موٹیوز اور ہوں اور جو آرگنائزیشن ہیں اس کے آبجیکٹیوز اور ہوں. دی منی از اونلی ون آف دا موٹیویٹرز بٹ ناٹ دا سول. اور اس کو جاری رکھ رہے ہیں ہم نیو کلاسیکل کو. ہیومن بینگز آر ناٹ آلویز ریشنل. اس کی یہ بھی جو ہے ایک ایزمپشن ہے. دے بہیو ریشنلی ایز فار ایز ریوارڈ فرام دا جاب آر کنسرنڈ. وہ اسی وقت جو ہے نا وہ آرگنائزیشن میں ایفیشینٹلی ورک کرتے ہیں جب ان کو پتہ ہو کہ ان کو جو سیلری ہے, جو فرنج بینیفٹس ہے, وہ جو ہے ان کی جاب سے مطابقت رکھتے ہیں اور وہ مطمئن ہوں. Two-way communication is necessary for the sound functioning of the organization. اس میں جو تلقات کی نوعیت یہ ہے کہ ٹاپ ٹو باٹم اور باٹم ٹو ٹاپ, یعنی ٹیچر اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں ایجوکیشن کے کانٹیکسٹ میں کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیا بیہیو کر رہا ہے اور اسٹوڈنٹ آگے سے کیسے رسپانس دے رہے ہیں, وہ اس کے اوپر جو ہے ٹیچنگ لرننگ پروسیس کی جو ہے وہ الٹیمیٹ effectiveness ڈپینڈ کرے گی. Teacher work is essential for cooperation and higher productivity, but it can be achieved only through behavioral approach. اب اس میں ٹیچرز جو ہے وہ صرف اپنی جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو اسی وقت کر پا رہا ہے جبکہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے برابر کی اس کو وارم رسپانس مل رہا ہے اور وہ اس کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. یہ بھی میں نے آپ کی گائیڈ سے اٹھایا ہے وہ فوٹو شاٹ, کیونکہ یہ پیراگراف بہت امپورٹنٹ تھا. اکارڈنگ ٹو دس تھیوری, جو نیو کلاسیکل تھیوری کی ہم بات کر رہے ہیں, دی آرگنائزیشن ہیز دا انفلوئنس آف انٹرسٹ, فیلنگس, ایٹیٹیوڈ, ویلیوز اینڈ گولز آف ممبرز آف دا سسٹم. The education system is organized in such a manner that can be helpful in all round development of students. A teacher is like a friend, philosopher. یہ تھیری یہ کہہ رہی ہے. اب پہلی والی تھیری ٹیچر کو ایک جو ہے نا وہ اسٹرکٹ قسم کا پرسن جو اپنی بات کر رہا تھا, ون وے ٹریفک چلا رہا تھا, وہ تھا. اس میں ایک ٹیچر جو ہے اس تھیری کے مطابق, آرگنائزیشن تھیری کے مطابق, یہ جو سیٹ اپ ہے اس میں دا ٹیچر از لائک اے فرینڈ, فلاسفر اینڈ اے گائیڈ. His main duty is to provide opportunity to students and encourage them for equal participation. یہاں وہ ٹیچر جو ہے وہ جیسے ہم ذکر کرتے آ رہے ہیں وہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر نہیں بیٹھا ہوتا اور اسٹوڈنٹ پیسو نہیں ہوتے. یہاں پہ وہ یہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے, موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے, انکریج کر رہا ہوتا ہے اور ان کی فل پارٹیسپیشن ہو رہی ہوتی ہے. To make the content more meaningful and interesting, maximum use of audio-visual aids is prescribed. اس میں زیادہ AV aids کا استعمال کر رہا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹس کی اٹینشن گین کر رہا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. اور پھر جو موٹیویشن کے سائیکولوجیکل پرنسپلز ہیں اور اس کے جو ہے جو ہم نے پڑھا تھا اس میں اسٹیمولس رسپانس تھیوری کے حوالے سے, وہ اسٹوڈنٹس کی زیادہ سے زیادہ وہ اٹینشن گین لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور ان کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اٹ ڈز ناٹ اسٹریس آن روٹ میموری, رٹے کے اوپر وہ یقین نہیں رکھتے, بلکہ میننگ فل ایکٹیویٹیز لائک پروجیکٹ ورک, ڈسکوری گیم, اسپورٹس ایکسیٹرا, یہ تھیوری ہمیں بتاتی ہے. اب تیسری تھیوری ہے جی جو ٹیچنگ لرننگ کے حوالے سے ہے, سیٹ آف تھیوریز ہیں. یہ ہے ماڈرن آرگنائزیشن تھیوری اور اس کا کی ورڈ ہے کہ یہ ٹاسک اور ریلیشن شپ دونوں سینٹرڈ ہے.
پہلی میں ایک کو زیادہ اہمیت تھی، دوسرے میں ریلیشن شپ کو زیادہ اہمیت تھی. اس جو ماڈرن تھیوری ہماری کہہ رہی ہے یہ ہم اس کو دونوں سائڈوں کو ہم برابر کی ویٹیج دیتے ہیں. ماڈرن آرگنائزیشن تھیوری originated in 60s and flourished in 70s of the 20th century. اور پھر the modern theory of organization views organization as a system. اور اس کی جیسے باقیوں دو کی کریکٹرسٹک بتائی ہیں، اس کی مین کریکٹرسٹک یہ ہیں کہ it consider organization as a system composed of many subsystems، جیسے پچھلی تھیوری بھی کرتی ہے. کیونکہ یہ اب جو ماڈرن تھیوری ہے، جو پہلی دو تھیوریز بتائی دی ہیں کلاسیکل اور نیو کلاسیکل، ان کے سارے اچھے پوائنٹس کے اوپر یہ مشتمل ہے. So it is a system composed of many subsystems such as managerial, technical, social subsystem, or it regards individual as a complex being who can be motivated in multitude of ways. اور یہ ازیوم کرتی ہے کہ ہم اس کو کئی طریقوں سے ہم اس کو موٹیویٹ کر کے آرگنائزیشن میں بہترین رول پلے کرنے کے لیے اور بہترین ہم اس کے ریزلٹس لینے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. It is descriptive approach of studying organization. It is multidisciplinary theory. Multidisciplinary theory کا مطلب یہ ہے کچھ یہ سوشیالوجی سے، سائیکالوجی سے، اکنامکس سے، انجینئرنگ سے اور جو مختلف سبجیکٹس ہیں ان سے جو ہے نا یہ ڈائریکشنز لے کے ایک اچھا جو ہے ہم وہ آرگنائزیشن کی بنیاد ڈالتے ہیں، جس میں سائیکولوجیکل ایلیمنٹس کا بھی خیال رکھتے ہیں، اکنامک ریسورس کے اکنامک یوز کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور سوشل جو سوسائٹی کے جو ایجنٹس ہیں ان جو ایک دوسرے کے انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہیں. مزید یہ جو ماڈرن تھیوری یہ بتاتی ہے کہ اٹ از ڈائنامک ان انٹریکشن ود دا اسٹرکچر. It is constantly subject to the change as environment. Organization adapts itself suitably to the changing environment and it survives. اور جو حالات کے مطابق یہ ڈھل جاتی ہے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرتی ہے. It is both macro and micro. Macro کا مطلب ہوتا ہے بڑے لیول کے اوپر، مائکرو کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے لیول کے اوپر. اب مثال کے طور پہ اگر پاکستان اکانومی کی بات کریں گے تو میکرو لیول کے اوپر جو وہ چیزیں ہوں گی وہ بجٹ وغیرہ ہوگا، جی ڈی پی ہوگی، امپورٹ ایکسپورٹ ہوگی، اور جو مائکرو لیول ہوگا اس کے اوپر انڈیویجول جو ہے کنزیومر ہوگا، اور اسی طریقے سے جو فرمز ہوں گی وہ مائکرو لیول کے اوپر ہم بات ہوگی. لیکن جب ہم ایجوکیشن سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں تو مائکرو ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے بات ہوگی میکرو، اور مائکرو ہوگا نیچے کلاس لیول، اسکول لیول کے اوپر بات. It ensures better flow of communication at all levels and ensures effective control. اب ہم اس کی جو اپلیکیشن ہے جو ماڈرن تھیوری ہے اس کی ایجوکیشن سسٹم میں دیکھتے ہیں. ان ایجوکیشن سسٹم teacher is child centered and objective centers both. In organizing teaching, students' interest, needs, ability, capabilities are taken into consideration. A teacher tries to establish a relationship between students' variable, task variables and organization variable. اب یہ جو ہے جو ٹیچر ہے وہ یہ اسٹوڈنٹ سینٹر بھی ہے، کانٹینٹ سینٹر بھی ہے، اور آبجیکٹو سینٹرڈ بھی ہے. اب ہم اگلے سب سیکشن کے اوپر موو کر رہے ہیں اس یونٹ کے. مینیجنگ ٹیچنگ اینڈ لرننگ تھیریز ہم نے ڈسکس کر لی جو کلاسیکل، نیو کلاسیکل اور ماڈرن تھی. ابھی ہم اسی کو آگے بات کو بڑھائیں گے کہ سٹیجز آف مینیجنگ ٹیچنگ اینڈ لرننگ کیا ہوتی ہیں. یہ امتحانی نقطۂ نگاہ سے کافی امپورٹنٹ جو ہے وہ سیگمنٹ ہے. یہاں پہ ایک بڑا اہم نام ہمیں ملے گا ڈیویز کا، آئیور کے ڈیویز کا، اور وہ ڈیفائن کرتا ہے ماڈرن کنسیپٹ آف ٹیچنگ لرننگ. اینڈ آئی کوٹ: ٹیچنگ از a highly skilled professional activity and a great deal of what teacher and instructor do, both within and outside classroom, involves making decisions of one kind and another. So Davies کہتا ہے
کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے جو ٹیچر کرتا ہے کلاس کے اندر بھی کلاس کے باہر بھی. اب یہ کلاس کے باہر کیسے کر رہا ہے, یہ جو ہم آئی کے ڈیویز کے جو فنکشن آف ٹیچرز ایز اے مینیجر وہ بتاتا ہے ہمیں 4, وہ ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. مثال کے طور پہ یہ جو پلاننگ کرتا ہے وہ ابھی کلاس میں داخل ہی نہیں ہوا تو اب یہ ایکٹیویٹی کر رہا ہے. سو یہ آئی کے ڈیویز کے 4 امپورٹنٹ سٹیپس ہیں. امتحانی نگاہ سے یہ سوال آتا ہے, اس کو آپ جو ہے خاص طور پہ توجہ رکھیں کہ نمبر 1 ہے پلاننگ. آئی کے ڈیوی کہتا ہے کہ ان ٹیچنگ پلاننگ از دا ورک اے ٹیچر ڈز ٹو اسٹیبلش لرننگ آبجیکٹیوز. دوسرا وہ کام کرتا ہے آرگنائزیشن. پلاننگ کرنے کے بعد وہ آرگنائزیشن کرتا ہے. آرگنائزیشن از دا ورک اے ٹیچر ڈز ٹو ارینج یا ریلیٹ لرننگ ریسورسز. اب یہاں ریسورسز کی اسپیلنگ ٹھیک کر لیں, یہ RESOURCES ہے, ٹھیک ہے. اس میں وہ اب پہلے اس نے پلان کیا اور اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے, جنرل اسپیسیفک آبجیکٹیو. پھر اس نے کانٹیکٹ کو چنا اور کانٹیکٹ کو پھر اس نے ارینج کیا کہ کتنا کانٹیکٹ مجھے چاہیے ہوئے گا, اتنے ٹائم میں اتنا کانٹیکٹ دے سکوں گا. اس کو بھی اس نے آگے فیزز میں فیز 1, فیز 2, فیز 3 میں ڈیوائڈ کر لیا. اور پھر اس میں اس نے جو ہے نا وہ کنفرمیشن کی سٹیج بھی رکھ دی اور ڈفرنٹ ٹیکنیکس اس نے جو اڈاپٹ کرنی ہے وہ بھی اس نے سوچ لی. پھر اس نے تیسرے جو اس کا کمپوننٹ نظر آتا ہے وہ کہتا ہے لیڈنگ. لیڈنگ از دا ورک اے ٹیچر ڈز ٹو موٹیویٹ, انکریج اینڈ انسپائر دا اسٹوڈنٹ. اب یہ جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس جو اس نے پلان کیا تھا, جو اس نے آرگنائز کیا تھا, اب وہ وقت آ گیا وہ اس کو امپلیمنٹ کرے. امپلیمنٹیشن کے سٹیج کے اوپر اس نے ایک سائیکولوجیکل انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے کلاس میں. بچوں کو اٹریکٹ کرنا ہے, بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے, بچوں کو انسپائر کرنا ہے, بچوں کو انکریج کرنا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ جو وہ ان کو ریسیپی دینا چاہتا ہے وہ اس کو وہ ریسیو کریں اور ڈائجسٹ کریں اور ریٹین کریں اور پھر تاکہ بوقت ضرورت وہ اس کو استعمال کر سکے. اور چوتھی چیز ہے جو اسی ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں جو ہمیں ڈیویز بتاتا ہے ٹیچر کے جو فنکشنز ہیں اس میں کہ ان ٹیچنگ کنٹرولنگ از دا ورک A teacher is the work in teaching, controlling is the work. A teacher is the work is a teacher does. یا ریپیٹ ہو گیا تھوڑا سا, اس کو درمیان سے ڈیلیٹ کر لیں. Does to determine whether his plans are being carried out effectively. Organization is sound. Realizing is in right direction. Realizing is in right direction, and that how for these functions are successful in realizing these set objectives. اب یہ کنٹرولنگ کا مطلب یہ ہے جب اس نے بال کو سیٹ رولنگ کر دیا تو اس کے بعد کوئی پروجیکٹ بھی دے دیا, کوئی ڈسکشن شروع ہو گیا, کوئی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی, تو اس کے بعد وہ آبزرو کرتا رہتا ہے کہ وہ رائٹ ڈائریکشن پہ وہ اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں اور پھر ان کو ایویلیویٹ کرتا رہتا ہے, اور اگر ان کی ڈائریکشن کوئی گڑبڑ ہو تو اس کو کریکٹ کرواتا رہتا ہے, اور پھر جو الٹیمیٹلی ایویلیویشن کرتا رہتا ہے کہ اس کے جو جنرل اور اسپیسیفک آبجیکٹیو ہیں وہ جو اس نے سیٹ کیے تھے وہ حاصل ہو رہے ہیں. These all steps are interrelated and interdependent. سو یہ 4 امپورٹنٹ تھے. اب ہم ایک سٹیپ اور آگے بڑھ رہے ہیں کہ کریکٹرسٹکس آف مینیجنگ ٹیچنگ اینڈ لرننگ. دی مینجمنٹ آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ از ویری سگنیفیکینٹ ان دا فالوئنگ وے. کیسے جی؟ مینجمنٹ انکریجز انیشیٹو. Initiative means to do right thing at the right time without being told or influenced. یہ اس کی تعریف ہے. اور پراپر مینجمنٹ initiate teachers toward their goal. It fosters the development of good practice in teaching. پھر مینجمنٹ encourages innovations. جب مینجمنٹ آپ صحیح کر رہے ہوتے ہو
تو innovation brings new ideas, new technologies, new methods. سو اب مینجمنٹ کرتے کرتے آپ ہٹ اینڈ ٹرائل سے بھی آپ لرن کرتے ہو. دس میکس دا ٹیچنگ اے لرننگ پروسیس مور افیکٹو. Encourage innovation teaching, particularly in relation to the application of new technology. نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہوتی ہیں, اس میں انوویشنز کا استعمال کر کے ہم جو ہے بہتر سے بہتر رزلٹ کر سکتے ہیں. Facilitate growth and expansion. Management in teaching and learning makes optimum utilization of resources. ظاہر ہے لمیٹڈ ریسورسز ہوتی ہیں ہر ادارے کے پاس, لیکن مینجمنٹ اگر صحیح کی جائے تو وہ لمیٹڈ ریسورسز کا بہتر استعمال ہو جا سکتا ہے. جیسے لیبارٹریز ہوتی ہیں, جیسے اسی طریقے سے اور جو ایکوپمنٹ ہوتا ہے, میٹیریل ہوتا ہے, اویلیبل ہوتا ہے, اس کا میکسیمم اور بہتر استعمال کیا جا سکتا ہے کوآرڈینیشن کے ساتھ. اب مینجمنٹ کیا اور کرتی ہے؟ ریڈیوسز آبسٹیکلز اینڈ کانفلکٹس. It reduces the obstacles and chances of conflicts in the realization of objects. اور پھر it establishes stability and conflicts. It reduces obstacle and chances of conflicts. میں واپس چلا جاتا ہوں جی, اس میں تھوڑا سا skip ہو گیا تھا. It reduces the obstacles and chances of conflicts in realization of objects. It works towards a congenial environment, giving no or at least or least of internal conflict. اگر مینجمنٹ صحیح ہو تو it builds confidence. Proper planning builds confidence in the teacher and provides opportunity to both teacher and learner. اور اسی طریقے سے آرگنائزنگ اینڈ کنٹرولنگ مینجمنٹ سے جو ہے وہ مینجمنٹ ہیلپس ان پراپر آرگنائزیشن اینڈ کنٹرول آف فزیکل فیسلٹیز اینڈ اوور آل کلاس روم انوائرمنٹ. اٹ آئیڈینٹیفائز the need of learner, organizes all necessary requirement of curricular content. اور پھر ایک اور پوائنٹ ہے جی مینجمنٹ جو encourages better relationship. Management encourages better teacher-pupil relationship, close cooperation and healthy integration in the process of instruction. اور management set measures and outcomes. اور مینجمنٹ بتاتی ہے کہ یہ ہم نے ٹارگٹس ہیں, یہ ہم نے گولز ہیں جو ہم نے اچیو کرنے ہیں, اور پھر وہ ان کو مانیٹر کرتی رہتی ہے, کنٹرول کرتی رہتی ہے اور ایویلیویٹ کرتی رہتی ہے. اور آخری اب سب سیکشن آ گیا جی کہ ہم نیچے مائکرو لیول تک پہنچ گئے ہیں کہ جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں ٹیچر کا جو ایز اے مینیجر کیا رول ہے, ایز اے مینیجر کیا رول ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں جب بھی آپ کوئی لیسن پڑھانے جاتے ہیں تو 4 چیزیں آپ ضرور سوچ رہے ہوتے ہیں, اور وہی آپ کا جو ایز اے مینیجر ہاؤ ویل یو مینیج دوز تھنگس, آپ کا وہ جو لیسن کی افیکٹونیس اس کے اوپر اس کا انحصار ہوتا ہے. مثلاً واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیچ, اس کے حساب سے آپ نے کانٹینٹ جو ہے نا وہ مناسب لینا ہے. پھر ہو آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیچ, بچوں کا لیول دیکھنا ہے, اس کی عمر دیکھنی ہے, ان کے ایکڈیمک لیول دیکھنا ہے, اس کے مطابق پھر ایویئرز وغیرہ میں نے ساتھ لے کے جانی ہے. اور ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیچ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جو ہے وہ کون سی اسٹریٹجی استعمال کروں گا, میتھڈالوجیز کون سی ٹیکنیک استعمال کروں گا, اور پھر ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ایویلیویٹ, میں ان کو ایویلیویٹ کیسے کروں گا. ان تمام چیزوں کو ٹیچر نے مینیج کرنا ہوتا ہے. سو کتنا بہتر طریقے سے ان سوالات کا جو جواب لے کے وہ ایکوپ ہو کے کلاس میں انٹر ہوا ہے وہ ضروری ہے. اور اس میں پھر جو ہے نا 3 سٹیجز ہیں, پری ٹیچنگ, ٹیچنگ اور پوسٹ ٹیچنگ. آپ نے ٹیچنگ شروع کرنے سے پہلے آپ کو اپنے جو آبجیکٹیوز کا کلیئر ہونا چاہیے, آپ کو اسٹوڈنٹس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا چاہیے, ان کے لیول کا پتہ ہونا چاہیے, ان کے جو ہے وہ اگر کوئی ڈسیبلٹیز ہیں تو ان ڈسیبلٹیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر جب آپ ٹیچنگ شروع کرتے ہیں تو اس وقت آپ نے
کیا کچھ کرنا ہے، اور پھر جب ٹیچنگ کر چکے ہیں تو اس کے بعد جو ایویلیوشن سٹیج وغیرہ ہوتی ہے یا ایگزامینیشن سٹیج ہوتی ہے، اپنی بھی ایویلیوشن کہ آپ نے اپنے ٹارگٹ کتنے اچھے اچیو کیے ہیں اور اسٹوڈنٹس نے آپ کو کتنی اچھی طریقے سے سمجھا ہے۔ اس میں تھوڑے سے اب بھاری بھرکم بھی الفاظ آ جائیں تو اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ٹیچر ایز اے مینیجر اس نے جاب کا انالیسس کرنا ہوتا ہے اور اپنے آبجیکٹیو سیٹ کرنے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک بڑا نام ہوتا ہے بلوم جی، اور اس چوتھا یونٹ تھا بلومز کے جو ہے حوالے سے ہم نے بلومز کی ٹیکسانومیز پڑھی تھی، یونٹ 4 اسی جو ہے ریکارڈ کا۔ تو اب میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک سلائیڈ جو اسی یونٹ سے میں نے اٹھائی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ایک سلائیڈ میں آپ کو جو آپ کے 8-10 پیجز ہیں آپ کی، وہ آ جاتے ہیں اس میں کہ اس نے اپنے کاگنیٹیو ڈومین میں کیا آبجیکٹیوز جو ہے نا سیٹ کرنے ہیں، اور افیکٹو میں کیا کرنے ہیں، اور کنیٹیو میں کیا کرنے ہیں۔ یہ کنیٹیو وہی ہے جس کو سائیکو موٹر بھی کہتے ہیں جی۔ سو کاگنیٹیو میں یہ اسی یہ پروگریسو ہے جی، نالج ہے، کمپریہنشن ہے، اپلیکیشن ہے، انالیسز ہے، سنتھسس ہے، ایویلیوشن ہے۔ افیکٹو میں ریسیونگ ہے، ریسپونڈنگ ہے، ویلیوئنگ ہے، کنسپچولائزیشن ہے، آرگنائزنگ ہے اور کریکٹرائزیشن ہے۔ اور جو سائیکو موٹر ہے اس میں امپلشن ہے، مینیپولیشن ہے، کنٹرول ہے، کوآرڈینیشن ہے، نیچرلائزیشن ہے اور ہیبٹ فارمیشن ہے۔ رائٹ جی، یہ اس کو جو ہے اسکل ڈیولپمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اچھا، اب جو ہم آخری چند باتیں اس حوالے سے کرنا چاہیں گے، یہ ہم یاد رہے کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت لاسٹ سیکشن، اور وہ ہے ٹیچر ایز اے مینیجر۔ سو اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے موٹیویشن کیا ہے۔ تھرو انوالومنٹ آف مینجمنٹ دا ٹیچر از میڈ مور کانشیس and encourage toward his duties. Coordination using management approach, coordination between all the teaching activities can be established, اور development of theories، نئی theories جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا انوویٹو ایکسرسائزز کے ساتھ ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور پھر اسٹوڈنٹ ٹیچر کے بہتر سے بہتر ہم ریلیشن شپ لا سکتے ہیں، اور پرووائڈ اپرچونیٹیز فار ڈیولپمنٹ۔ اچھی مینجمنٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اپنی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے یوٹیلائزیشن آف ریسورسز جو ہے نا، اگر اچھی جو ریسورسز آل اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے تو آپ بہتر سے بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی